अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नाज़रीन। डॉक्टर इदरीस आपको लाइफ लाउंज में, बल्कि अब तो मैं कहूँगा कि ये आपका अपना लाउंज बनता जा रहा है। अब ये आप ही का लाउंज है, लाइफ लाउंज। जुम्मे और हफ्ते को 6 से 7 बजे कोहिनूर न्यूज़ पे लाइव हम आपके साथ होते हैं, आपके लाउंज में होते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपके मुख्तलिफ क्वेश्चंस लिए जाते हैं। तो नाज़रीन, आज हम जो लाउंज में बात करने जा रहे हैं, एक तो मैं पिछला हफ्ता जो लास्ट वीक हमारा प्रोग्राम था उसको आपको याद दिलवाऊंगा। हमने बच्चों की ग़िज़ाइयत के बारे में बात की थी, आप लोगों ने बहुत पसंद किया, थैंक यू वेरी मच। और इसीलिए उस दिन भी मैंने वादा लिया था और आज भी मैंने उनको बुलवाया है, डॉक्टर मोहम्मद मुतलब। मैं उनका तारफ़ करवाता जाता हूँ आपको साथ साथ। डॉक्टर मोहम्मद मुतलब चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। पिछले लास्ट फ्राइडे को हमने बहुत सारी बातें की थी, आज हम उनसे वहीं से बातें शुरू करेंगे और बच्चों की ग़िज़ाइयत के बारे में बहुत सारी बातें होंगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। मैं डॉक्टर मोहम्मद मुतलब यानी चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और प्राइमरी सेकेंडरी डिपार्टमेंट में IRMNCH प्रोग्राम में न्यूट्रिशन प्रोग्राम में एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। वेलकम डॉक्टर साहब। और आज हमारे दूसरे मेहमान जनाब सैयद ज़िशान अली शाह साहब गिलानी हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। इनको बुलवाने की एक रीज़न ये भी थी कि सैयदा कायनात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर नज़र हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा का यौम गुज़रा है। उसकी मुनासबत से मैं चाहता था कि हमारी बच्चियां जो हैं उनको भी पता चले कि उनके आइडियल होने क्या चाहिए, जो आइडियल असल में आइडियल कहलवाते हैं, उन आइडियल्स की ज़िंदगी कैसी थी, कहाँ से हमने सीखना है, कैसे सीखना है। चूँकि हम आपका अपना लाउंज हैं तो आपके लाउंज में बैठ के हम ये बातें भी साथ साथ करते हैं, जहाँ हम आपको साइंस, टेक्नोलॉजी और मेडिकल से मुताल्लिक़ बातें बताते हैं, वहीं हम आपको और आपके बच्चों को की तरबियत के लिए, मुआशरे को संवारने के लिए ये मामलात भी साथ लेके आते हैं। मैं आपसे तारुफ करवाता हूँ डॉक्टर मुहतरम जनाब अल्लामा सैयद ज़िशान अली शाह साहब का। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाह साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं शाह साहब? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं खैरियत से? अल्लाह का बेपनाह करम है। तो हमारे दूसरे मेहमान आज जिनको मैंने बुलवाया, आज इस मौजू पे इस्लामिक स्कॉलर्स को मैंने बुलवाया था कि हम ये भी बात करें कि सैयदा कायनात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर नज़र, गोशाए जिगर का एक गोशा जो है, उनकी ज़िंदगी को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि उनका यौम अभी रिसेंटली गुजरा है। तो मैं ये भी चाहता था कि हम लाउंज में बैठ के ये भी बात करें कि हमारी बच्चियों के लिए आइडियल क्या होना चाहिए, जो हमारे एक्चुअल आइडियल थे उनकी ज़िंदगी क्या थी, ताकि हमें कल को ये ना पछताना पड़े कि अब हमारे बच्चे किस डगर पे चल पड़े हैं, कौन सी राहों के मुसाफिर बनते जा रहे हैं, जबकि उनको सैयदा कायनात के फुटस्टेप पे चलना था। क्योंकि सैयदा कायनात जिन्हें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की ख़वातीन का सरदार फरमाया है, जब उनकी ग़ुलामी में आएंगे तभी जन्नत में जाके उनकी ग़ुलामी और उनका साथ मिल सकेगा। मैं अपने इस्लामिक स्कॉलर, अपने मेहमान का तारुफ करवाता हूँ। जनाब अल्लामा सैयद ज़िशान अली शाह गिलानी इस्लामिक स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम शाह साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, आज बहुत सारी बातें होंगी आपके लाउंज में। हमारे नंबर्स आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं, आप हमें कॉल करके डायरेक्टली हमारे साथ बात कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। चाइल्ड न्यूट्रिशन, बच्चों की ग़िज़ाई उमूर पे बात होगी, सैर हासिल बात होगी, सैयदा कायनात के बारे में बात होगी, उस पर भी हम सैर हासिल बात करेंगे। और स्किन से मुताल्लिक़ जो टॉपिक आज मैंने लिया है वो है तिल। मैं थोड़ा सा मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि पिछली दफ़ा जब हमारी डॉक्टर मुतलब साहब से बात हुई थी तो हमारा जो स्किन का सेगमेंट था उस पर हम बात नहीं कर पाए थे, और मैंने खुद भी चाहा था कि नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी बातें की थी और बेसिक बातें थी जो बच्चों और बच्चों की माँ की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और याद रखिएगा कि बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, हमारा कल है। अगर एक बच्चा तंदुरुस्त होगा, तवाना होगा और उसकी सही मानों में तरबियत और परवरिश होगी तो हमारा मुस्तकबिल महफूज होगा। तो आज मैंने तिल, जिसे हम मोल्स कहते हैं, वो सिलेक्ट किया है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि इस पर बात की जाए, तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं जनाब अल्लामा सैयद ज़िशान अली शाह साहब से। शाह साहब, सैयदा कायनात की हम बातें करेंगे, उनकी अज़मत की भी बात करेंगे, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि ज़रा ये तो बताएं कि सैयदा कायनात की विलादत से पहले उस मुआशरे में, अरब के उस मुआशरे में बच्चों, बिलखुसूस लड़कियों के साथ क्या सलूक किया जाता था और उनका क्या मुकाम था मुआशरे में?
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ جو ہے اس پروگرام میں یہ دینی جو ہے مسئلہ اس کے اوپر بھی جو ہے ٹاپک پر بحث کی جاتی ہے، اور ہمارا ایک ہی مشن ہے کہ ہم جو ہے لوگوں تک اپنی ایک بات پہنچائیں. تو بہت اچھا یہ سوال ہے آپ کا. تو اسلام سے قبل جو ہے وہ یہ تھا کہ جو عورت تھی اس کا کوئی مقام نہ، اس کو کوئی رسپیکٹ دی جاتی تھی، نہ کوئی مرتبہ تھا. تو لیکن جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر آ کر، اس دنیا میں آ کر لوگوں کو بتایا اور اپنی بیٹی سے جو محبت کی، اور وہ بھی بتایا کہ لوگوں بیٹی کا احترام کیا ہے اور عورت کا ادب کیسے کرنا ہے. اور یہ عورت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماں ہے تو جنت ہے، اگر بہن کے روپ میں ہے تو فرمایا کہ اس پر پھر مودت ہے، محبت ہے، اور اگر بیٹی کے روپ میں ہے فرمایا پھر وہ جنت ہے، اور یہ انسان کو جنت میں بھی لے کے جاتی ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی فرمایا کہ یہ جو بیٹی ہے، فرمایا کہ جب یہ دنیا میں آتی ہے تو اللہ رب العزت اس بیٹی کے ساتھ ایک فرشتہ بھی بھیج دیتا ہے. بے شک. خالق کائنات پھر فرماتا ہے کہ اب تم جو ہے بالکل چلے جاؤ، تمہارے جو والد ہیں ان کے لیے ہم جو ہیں مدد کا سبب ہیں. اور پھر جب بیٹا ہے تو اس کو باپ کے لیے خدمت کے لیے بھیجا جاتا ہے. تو اسلام سے قبل جو ہے جو عورت کو وہ ذلت کا شکار کیا جاتا تھا، رسوا کر دیا جاتا تھا، ہیوملیٹ کیا جاتا تھا. تو بس یہ ہمیں بھی آج کے اس معاشرے میں یہ ایک ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں اس سے محبت ہے، تو فرمایا کہ محبت جو ہے تب کامل ہوتی ہے کہ صورت سے بھی ہو اور سیرت سے بھی ہو. تو ہمارا جو آج اس وقت تو یہ تھا کہ جس کے کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی وہ اپنے سر میں خاک ڈالتا تھا. جی جی وہ اپنے آپ کو دنیا کا بدقسمت ترین بندہ سمجھتا تھا. معاشرہ ایسا چل پڑا ہوا تھا. اور آج بھی دیکھیں، آج بھی دنیا میں بہت سارے معاشرے ایسے ہیں جہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں بچیوں کے بارے میں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بچیوں کو، جو عورت کو، جو بیٹی کو عزت دی، اس پہ ہم آگے جا کے بات کریں گے. آئیے بڑھتے ہیں ڈاکٹر محمد مطلب صاحب کی طرف. ڈاکٹر صاحب پہلے تو ایک اسمائل دیں اور اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ ہمارا پچھلی دفعہ رابطہ کہاں سے ٹوٹا تھا. تھینک یو سر. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے اس بچے کی غذائی نیوٹریشن کے پروگرام جو ہم پہلے بھی لے کے چل رہے ہیں اور اس کو آپ کے تسلسل سے ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، آپ نے مجھے دوبارہ کال کیا کیونکہ یہ سلسلہ ہی اتنا بڑا ہے کہ ایک پروگرام میں ہم اس کو پورا نہیں کر پاتے جس طرح ہم لوگوں کو کونسل کرتے ہیں. تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ میں ضرور واپس آپ کے پروگرام میں ضرور اس کو مکمل کر کے ہی ہم ویلکم. مجھے بڑا اچھا لگا آپ کو اپنے ساتھ. ہمارا سلسلہ یہاں پر تھا کہ بچوں کو پچھلی دفعہ ہم نے زیادہ تر بات کی تھی ماں کے دودھ پر. پہلے 6 ماہ کی غذا جو کہ بہت ضروری تھی، اس کے بعد 1 سال سے 6 ماہ سے لے کے 1 سال تک کیا دینا چاہیے، 1 سال سے لے کے 2 سال تک کیا غذا دینی چاہیے. آج میں پھر اس کو ایک شارٹ سے ریویو میں بتاؤں گا، اور اس میں پچھلی دفعہ جو ہمارے سے باتیں ہوئیں اس کے بارے میں لوگوں نے سوالات کیے. آج کچھ کوشچن جو متس ابھی باقی ہیں ان کو بھی میں کلیریفائی سب لوگوں کے سامنے کروں گا. ٹھیک ہے. اور اسی پروگرام کو لے کے ہمارے اسی غذائی پروگرام کو لے کے جو کامن پرابلم خون کی کمی کا درپیش آ رہا ہے 1 سال سے لے کے 2 سال تک کے بچوں میں، اس کو ہم ایڈریس کریں گے آج اس میں. ٹھیک ہے. تو پچھلی دفعہ سلسلہ یہ تھا کہ ماں کا دودھ ماں کو پلانا چاہیے بچوں کو. ٹھیک ہے. میں دوبارہ ریویو کر رہا ہوں کہ بچپن سے بچے کی پیدائش سے لے کے آدھے گھنٹے کے بعد ماں کا دودھ بچے کو سٹارٹ کروائیں. بالکل صحیح. اس کے بعد 6 ماہ تک بچے کا دودھ ماں کا دودھ بچے کے لیے ایک مکمل غذا ہے، وہ جاری رکھیں. 6 ماہ سے لے کے 1 سال تک آپ سیمی لیکوڈ، سیمی سالڈ اور پھر سالڈ چیزیں انٹروڈیوس کرائیں. ہر وہ چیز انٹروڈیوس کرائیں جو اپنے گھر میں آپ کے اویلیبل ہے. اس کے بعد ہر بچہ 1 سال کے بعد ہر وہ چیز کھا سکتا ہے جو کہ ایک عام بندہ، بڑا آدمی کھا سکتا ہے. اس میں جو چیزیں بچوں کو زیادہ دینی چاہیے کیونکہ بچے کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، ہر چیز، ہر آرگن کی بڑی تیزی سے گروتھ ہوتی ہے، میٹابولزم بہت زیادہ ہوتا ہے، انرجی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے ایک نارمل پرسن سے. تو ہمیں ایکسٹرا فوڈ دینی پڑتی ہے. اچھی غذا میں اب بتاتا ہوں کہ گھر میں بنی ہوئی ہر چیز، اس کے علاوہ گوشت، انڈا، دالیں جو کامنلی ہمارے گھر میں ایزیلی اویلیبل ہو سکتی ہیں، یہ چیزیں، اور فروٹ، جتنے بھی کوئی بھی
نارمل موسم کے مطابق فروٹ چل رہا ہے وہ آپ بچے کو دیں. یہ ایک بیلنس ڈائٹ ہے جس سے جنرلی کوئی کمی نہیں ہوتی بچے میں اور بچہ نارملی چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس سلسلے میں ہمیں پچھلی دفعہ کچھ جو لوگوں نے مجھ سے کوشچن کیے کہ بھائی ماں کے دودھ پر آپ نے اتنی بات کی ہے تو اس میں بہت سارے مسئلے درپیش ہیں. لوگوں کو متس بنی ہوئی ہے کہ ماں کا دودھ ٹھیک نہیں ہے, اس کو ٹیسٹ کروانے چلا جایا جاتا ہے. اس میں مت بنی ہوئی ہے کہ ماں کا دودھ کیڑوں کو ڈالا تو کیڑے مر گئے, جو کامنلی کوشچن میرے سامنے مائیں لے کے آتی ہیں. پیری میں اکثر کہتے ہیں کہ ماں کا دودھ تو ٹھیک نہیں ہے, تو ماں کا دودھ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ ماں کے دودھ ٹھیک ہے کہ نہیں, یا تو وہ لیبارٹری میں جاتے ہیں یا اکثر مائیں ایسا کرتی ہیں کہ کیڑوں کو. تو یہ سراسر بالکل ہی رانگ غلط بات ہے جو جس نے بھی بنائی ہوئی ہے, اور کوئی لیبارٹری آج تک ماں کے دودھ کو غلط ثابت نہیں کر سکی. ڈاکٹر صاحب میں یہاں پہ اپنا وہ جو ہمارے لاؤنج کا ایک ٹپیکل سٹائل ہے اس کو بھی میں ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہوں گا کہ خالق کائنات نے جب کہا ہے, پچھلی دفعہ اس میں ہماری ڈیٹیل بات ہوئی تھی کہ 2 سال تک دودھ پلانا ہے, تو جب خالق کائنات سے بڑھ کے تو کوئی نہیں جانتا نا, خالق کائنات نے کہا ہے, اور آج کی سائنس جیسا اس دن آپ نے کہا کہ سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ 2 سال تک ضرور بچوں کو دودھ پلائیں. تو یہ سارے میتھس اصل میں وہی ہمارے جو علم کی کمی ہے, شعور کی کمی ہے, اسی علم اور شعور ہم لاؤنج کے ذریعے آپ تک پہنچانے کے لیے آپ کے لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ جو میتھس ہیں ان کو, جو ہمارے مذہب سے ریلیٹڈ ہیں اسپیشلی ان کو, اور بالعموم جو مسائل ہمارے ساتھ آتے ہیں ان کو ہم یہاں پہ ایڈریس کریں گے. ابھی میں شاہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. شاہ صاحب فرمائیے کہ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا نام فاطمہ ہے, اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے, اور آپ زہرا کے نام سے زیادہ مشہور ہیں, اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہے, ذرا اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے. جی ڈاکٹر صاحب, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ فرماتے ہیں, فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ یہ اس وجہ سے یہ رکھا گیا کہ یہ فاطمہ ہے جو ان کی جو ذریت ہے, فرمایا کہ اللہ نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا. سبحان اللہ. اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں, فرمایا کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ نام اس وجہ سے رکھا گیا کہ میری بیٹی کا جو نام فاطمہ ہے وہ اس وجہ سے رکھا گیا, ایک تو فاطمہ کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کو جہنم سے آزاد کر دیا, دوسرا فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے گا اللہ نے انہیں بھی جہنم سے آزاد کر دیا. اور فرمایا کہ امام بدر الدین عینی آپ فرماتے ہیں, فرمایا کہ جو زہرا ہے یہ لقب اس وجہ سے ملا, فرمایا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں, فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چہرے سے نور کی شعاعیں نکلتی تھی. سبحان اللہ. اور آپ فرماتی ہیں کہ میں جب کمرے میں داخل ہوتی تھی تو میں کیا دیکھتی تھی کہ آپ کے چہرے سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں, اور میں اس کی برکت سے کہ وہ اتنی نور کی شعاعیں نکلتی تھی, اس کی برکت سے میں اپنی سوئی کے اندر دھاگا بھی ڈال لیتی تھی. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, تیرا سب گرانا نور کا. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, یہ باتیں انشاءاللہ ہوتی رہی, دل نہیں کرتا کہ ان باتوں کو روکا جائے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جو میرا نیکسٹ کویشچن ہوگا, پہلے میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤں گا, میرا نیکسٹ کویشچن یہ ہوگا کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, آپ کا اپنے باپ کے ساتھ تعلق کیا تھا, اور باپ جو نبی آخر الزماں ہیں ان کا اپنی بیٹی کے ساتھ کیا تعلق تھا, اور میں چاہوں گا کہ اس تعلق کو جو بائی لیٹرل ہے دونوں طرف سے, اس کو ہم آج کے معاشرے میں باپ اور بیٹے کے سامنے بیٹی کے سامنے رکھیں, تاکہ بیٹی کو بھی پتہ ہو, تاکہ کل کو ہمیں یہ پرابلم نہیں ہو کہ ہمارے جو کچھ تحریکیں چلتی ہیں جن کو دیکھ کے دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ان کے بیک گراؤنڈ میں یہ بیک گراؤنڈ کہاں سے آ گیا. نہ ہمارے معاشرے میں ان کا کوئی کام تھا, نہ ہمارے سوشل کلچر, مذہب تو ہمارا اس کی اجازت ہی نہیں دیتا, سوشل کلچر میں بھی ایسا نہیں تھا. لیکن آج یہ صرف اس لیے آ رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ تعلق بتا نہیں پا رہے, وہ ڈیولپ بھی نہیں کر پا رہے. اس بات پہ ہم آپ سے بات کریں گے, لیکن پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ نے جو بات کی کہ بچوں میں 1 سے 2 سال کے بچوں میں اینیمیا, خون کی کمی بہت کامن ہے, اس کی کیا کیا وجوہات ہیں؟ اس کی ڈاکٹر ادریس یہ کامنلی وجہ تو ہماری, میں نے جیسے بتایا کہ نیوٹریشن ہے, غذا ہے, جو کہ ہم پراپرلی نہیں دے پاتے. جیسے میں نے بتایا
کو اگر ہم اس پہ عمل کریں پراپرلی، اس کو بچے کو کیونکہ کیلریز زیادہ دینی ہوتی ہیں اس ایج میں، گروتھ زیادہ ہوتی ہے، تو اگر پراپر کیلریز دی جائیں تو ہم اس خون کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں. لیکن میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا کہ صرف پراپر ڈائٹ کے ساتھ آئرن رچ اور اسپیسیفک ڈائٹ کا بھی رول ہے. جی بالکل، ہماری کچھ نیڈز جو سی ہیں باڈی ریکوائرمنٹ اس ایج میں زیادہ ہیں جی. اس میں وائٹامن ڈی جو کہ کامنلی کم ہوتا ہے، اور کامنلی ہماری فوڈ بھی ڈیفیشینٹ ہے، وہ ایکسٹرا ہمیں دینا پڑتا ہے. کچھ ہم خون کی کمی کیوں ہوتی ہے، ہم گائے بھینس بکری یہ دودھ پلانا شروع کر دیتے ہیں بچے کو، ٹھیک، جو کہ آئرن ڈیفیشینٹ ہے. بیسیکلی یہ دودھ جب ہم ایکسیس میں پلاتے ہیں اور بچہ صرف دودھ پہ رہتا ہے تو یہ ہماری گٹ سے کچھ آئرن کو اور کچھ بلڈ کو اسٹول کے ذریعے ایکسکریٹ کر دیتی ہیں. مائکرو لیول پہ جا کے آپ کی بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ کچھ الرجنز ہیں گائے کے دودھ میں، کاؤ ملک میں، اور کچھ پروٹین ایسی ہیں جو کہ بچے کو آئرن ڈیفیشنسی کروا دیتی ہیں. بیسیکلی میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ بچے کو اس ایج میں ½ کلو سے زیادہ دودھ نہ دیں روزانہ کوئی بھی بچہ. یہ ہم بات کر رہے ہیں گائے یا بھینس کے دودھ، جو بھی دودھ ہے وہ ½ کلو سے زیادہ نہ ہو، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ کلو یہ زیادہ جب دودھ کے پر ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں تو انیمیا ہو جاتا ہے. خون کی کامنلی وجہ یہ ہے. اگر ہم باقی غذا سالڈ سے کوئی بھی، جس طرح میں نے بتایا گوشت، انڈا، دالیں، پروٹین ڈائٹ، فروٹ، یہ چیزیں دیں گے باقی بچے کو تو انیمیا نہیں ہوتا. کامنلی وجہ گائے کا دودھ، بھینس کا دودھ جو اوور یوز ہوتا ہے. ساتھ میں نے بتایا تھا سپلیمنٹ جو مدر فیڈ میں ڈیفیشینٹ ہوتا تھا، وائٹامن ڈی، وہ ساتھ سپلیمنٹ کرنا چاہیے. اس کے بعد فورٹیفائڈ جب ملک سیمی سالڈ سٹارٹ کر دے تو وہ اوبیسلی سیمی سالڈ سے آ جاتا ہے. ٹھیک سر ڈاکٹر جی، سب میں اس 2 سال میں ایک مین چیز ایڈ کرنا چاہوں گا جو کہ اتنی ہی امپورٹنس ہے جتنی یہ گروتھ ہے بچے کی انفیکشن سے بچانے کے لیے، وہ ہے بچے کی ویکسینیشن. جی ٹھیک ہے. جو کہ بہت ہی کامنلی ڈیفیشینٹ ہوتی ہے، اور بچے کی گروتھ، بچے کی نیوٹریشن، بچے کی پروٹیکشن اور بیماریوں سے بچانے کے لیے اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی یہ نیوٹریشن. تو اس پہ میں ایڈوائز کروں گا کہ برتھ پر گورنمنٹ نے بہت سے پروگرام سٹارٹ کیے ہوئے ہیں کہ ویکسینیشن جو بھی کامنلی ہمارے انفیکشنز ہیں، وائرل انفیکشنز ہیں، بیکٹیریل کچھ انفیکشن ہے جس کے اگینسٹ ویکسین بنی ہوئی ہیں اور ہمارے معاشرے میں کامنلی ہیں، اس کے اگینسٹ گورنمنٹ ڈور ٹو ڈور ساری دنیا میں ہو رہا ہے. اور اس کے ہم نے ریزلٹس بھی دیکھے ہیں کہ وہ بیماریاں جو بہت کامن تھیں اب وہ ختم ہو رہی ہیں. تو میں سب پیرنٹس کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ ویکسینیشن اپنے ٹائم پر بچے کی جو بھی ویکسینیشن شیڈول ہے وہ ہم شیڈول ادھر ڈسکس نہیں کر سکتے، وہ آپ کو ڈور ٹو ڈور آ کے اپنے گھر میں بتا دیا جاتا ہے. وہ آپ ویکسینیشن قریبی کسی بھی گورنمنٹ یا کہیں بھی فیسلٹی پر آپ جائیں اور ویکسینیٹ کروائیں بچے کو. اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے. بہت سی وائرل ڈیزیز سے 80% to 90% ہم ویکسین سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. آیا آلدو 100% ویکسین کا ریزلٹ بعض اوقات نہیں ہوتا، لیکن 95 to 98% تک کچھ ویکسین کا ریزلٹ ہے. تو ہر بچے کو ویکسینیٹ کروائیں اسٹارٹ بائی برتھ. آج کل ہماری ایڈ اپ ویکسینیشن ہوتی جا رہی ہیں، جس میں اب ہمارے ریسنٹلی جو انوائرمنٹ میں وائرسز آ رہے ہیں گورنمنٹ بہت ایفرٹ کر رہی ہے اس پر، اور اس ویکسینیشن کو انکلوڈ کر دیا گیا ہے ہمارے EPI شیڈیول میں. تو میں پیرنٹس سے یہ کہوں گا کہ نمونیا، ڈائریا جو بہت کامن ہے ہمارے یہاں، بہت کامن ہے یہ ویکسین. ڈاکٹر صاحب آج اس پروگرام میں آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے پھر اگلا زیادہ سوچ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس پروگرام میں میری کوشش ہے کہ ہم جو غذائی معاملات ہیں نا ان کو زیادہ ڈسکس کریں. بچوں کی بیماریاں نو ڈاؤٹ وہ بھی ہیں ڈیفینیٹلی، اس لیے ہم نے پچھلے پروگرام میں تھوڑا سا ٹچ کیا تھا ان کو، تو اس پہ ہم ایک الگ سے پروگرام رکھیں گے انشاءاللہ. آپ کو تشریف دیں گے، آپ تشریف لائیے گا تو بیماریوں پہ ہم تب بات کریں گے. جی شاہ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. تو شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا کا جو تعلق تھا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ آج کے بچوں کو اس تعلق، باپ کو کیسا دینا ہے تربیت کے لیے اور بچوں کو کس طرح سے کرنا ہے. جی میں اس کو آغاز سے ہم شروع کرتے ہیں قرآن پاک کی آیت سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. ڈاکٹر صاحب جو آپ نے بات کی
کہ جب اسلام سے قبل لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، بیٹی پیدا ہوتی تھی تو لوگ جو ہے بالکل نفرت کا اظہار کرتے تھے، اور قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے اسے بتا دیا کہ لوگ جو ہے جب کسی کو خوشخبری دی جاتی تھی کہ اس کے گھر بیٹی ہوئی ہے تو وہ لوگوں سے لڑتا تھا اور جھگڑتا تھا اور سارا دن عجیب سی حرکتیں. تو فرمایا کہ یہ جو قبل اسلام سے بیٹی کی نفرت تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسلام کی بنیاد رکھی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ فاطمہ جو ہے وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. بے شک. اور فرمایا کہ پھر محبت کا اظہار کس انداز میں کرتے تھے؟ فرمایا کہ صحابہ جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. فرمایا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کے پاس جاتے تھے، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پاس جاتے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے تھے فدا کا ابی یا فاطمہ، فدا کا ابی و امی یا فاطمہ. تو فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی سے، اور فرمایا کہ ایک اور چیز بھی ہے ڈاکٹر صاحب کہ جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر جاتے تھے تو آپ کھڑے ہو کر استقبال کرتی تھی، اور جب آپ آتی تھی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے. جن کا استقبال پوری کائنات کھڑے ہو کر کرتی ہے وہ اپنی بیٹی کا کھڑے ہو کر اور یہاں تک کہ اپنی جگہ پر بھی بٹھا دیتے تھے. تو میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہم نے امامہ شریف کی سنت کو زندہ رکھا، ہم نے ہر چیز کی سنت، مسواک کو یاد رکھا، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں سے ہیں. تو یہ بھی ایک سنت ہے کہ اگر بیٹی آئے تو اسے بڑی محبت سے اور کھڑے ہو کر احترام سے ملا جائے. یہ حضور کی سنت ہے. اگر ہم اس کو آج آباد کر لیں اس معاشرے میں تو ہماری جو بہت سی پریشانیاں ہیں وہ حل ہو جائیں گی. بے شک بے شک، ایسا ہی ہے، بالکل سچ فرمایا آپ نے. اگر آپ اپنے، اور آج کا معاشرہ بھی شاہ صاحب یہی کہتا ہے کہ اگر آپ بیٹیوں کو پیار دیتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ عام دیکھیں آپ چل رہا ہوتا ہے کہ بیٹے اپنی مرضی کے ہوتے ہیں، لیکن بیٹیاں وہ ہوتی ہیں جو والدین کے لیے، والدین تو بہت اسلام میں، ہم اس پہ بھی انشاءاللہ کبھی بات کریں گے کہ والدین کے حقوق، اور والدین کو ایون آپ اف تک نہیں کہہ سکتے. بیٹیاں جو بہنیں جب بنتی ہیں تو بھائیوں کے لیے وہ قربانیاں دے دیتی ہیں جو بھائی سوچ بھی نہیں سکتے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ شانیں دی ہیں اپنی بیٹی کو تو یقیناً اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں اور بہت سارے انعامات ہیں. اور یقیناً آج کے معاشرے میں اگر بیٹی کو عزت دی جائے، بیٹی کو اس کا مقام دیا جائے، تو وہ بیٹی، ہمارا معاشرہ، کیونکہ اسی نے آگے جا کے ماں بننا ہے، وہی بیٹی ہے جو آگے جا کے ماں بنے گی اور اس کے قدموں کے نیچے جنت آئے گی. تو ہم ماں کی تو بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن اس ماں کے بننے کے جو پروسیس ہے نا، پہنچنے تک کتنی تربیت ضروری ہے، اس پہ بھی اصل میں نظر رکھنا اور یہ کرنا بہت ضروری ہے. ایسا میں آپ کی طرف آتا ہوں، میں اتنا مطلب معاشرے کو دیکھا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک الگ نظر سے دیکھا جاتا ہے. ایک وقت تھا، ابھی بھی ہوگا بہت سارے جگہوں پہ، کہ بیٹی کو کھانا تب ملتا تھا جب بیٹے کھا لیتے تھے. ایسا ہوتا تھا نا. یہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا المیہ اور ایک وہ والا رخ ہے جس پہ بات کرنا ضروری ہے، بہت ضروری ہے. یہاں تک کہ اس کو آگے بھی ہم شاہ صاحب کی طرف بھی آئیں گے اور آگے لے کے جائیں گے، جب کہ بیٹی کو کھانا تو بعد میں دیا جاتا ہے. وراثت کے معاملات جہاں پہ آپ اللہ رب العزت سے جنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ معاملات جو اللہ رب العزت نے متعین کر دیے ہیں، جن میں کوئی ابہام نہیں ہے، ان کو بھی ہم مولڈ کرنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے بیٹی کو جو ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کہ اگر اس کا یہ نہ کیا جائے. تو ہم چونکہ ہم غذا پہ بات کر رہے تھے، غذائی قلت پہ، تو کیا آپ کی پریکٹس میں یہ دیکھنے میں آتا ہے؟ چونکہ آپ پیریفری میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے دیہات میں یہ تھوڑا اس طرح کا زیادہ ہے. کیا پیریفری میں ایسا ہوتا ہے کہ بچیوں میں غذائی قلت زیادہ ہو؟ جی ڈاکٹر ادریس، یہ بہت آپ نے امپورٹنٹ کوشچن کیا اور بہت ہی کوریلیشن ہے اس بات کا. پیریفری، اب میں نے جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، جو پیریفری ہے ابھی بھی ہماری دیہاتی لوگ ہیں اور جو ابھی پڑھے لکھے نہیں ہیں اتنے، ان میں یہ کنسیپٹ ابھی بھی ہے، بالکل ہے. جب بھی میں دیکھتا ہوں کوئی ڈیلیوری ہوتی ہے، بیٹا ہوتا ہے، تو دادی نانی کے سب کچھ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اور جب بھی کوئی بیٹی ہوتی ہے اس کی کیئر کے حوالے سے جو بھی ان کے کنسرن ہے وہ ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ ڈاکٹر صاحب ایک میں چھوٹی سی اور بات کروں، آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب آپ بہت باتیں کر رہے ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں نے دیکھا ہے کافی کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے نا
تو اس وقت جو چاچے ہیں یا ماموز ہیں یا فادر ہے شاید ان کو اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا ایک خود عورت جو ہے دادی ہے یا نانی ہے ان کو زیادہ دکھ ہوتا ہے. مجھے نہیں سمجھ آج تک میں اس بات کو نہیں سمجھ سکا کہ اس کے پیچھے مینٹالٹی کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ ایجوکیشن ویسے اس کو چینج کر رہی ہے. ہماری سوسائٹی میں جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اس میں میں نے کم دیکھا گیا ہے, یہ بات کم دیکھی ہے, لیکن پیریفری میں ابھی بھی یہ بات پرسسٹ کرتی ہے. شاید وہ ڈر ہے جو وہ بالکل معاشرتی سطح پہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ ذمہ داری یا کچھ بھی ایسا جو بھی اس کے ریسورسز کو بھی وہ یہاں پر اسی لیول پہ وہ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں. اور جو ایکسپینسز ہیں نیوٹریشن پہ جو کہ بیٹی پر ہیں وہ واقعی ہی بیٹے کی نسبت سے ابھی بھی ہماری پیریفریز میں کم ہے. بہت زیادہ ایجوکیشن دینے کے باوجود لوگوں کا وہ مائنڈ بنا ہوا ہے پہلا ہی, وہ دادی اور نانی کے خیالات مائنڈ بنا ہوا. ایون ماں کو جو خوراک ہے بیٹی کی پیدائش پر کچھ اور دی جاتی ہے اور بیٹے کی پیدائش پر کچھ اور خوراک دی جاتی ہے ماں کو بھی کہ آپ نے بیٹی ہے تو آپ نے یہ کھانا ہے, یہ کھانا ہے, یہ نہیں کھانا. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ غلط کنسیپٹ ابھی بھی لوگ لے کے چل رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آہستہ آہستہ ٹائم لگے گا ہمارے تھرو آپ کے تھرو. جیسے میں نے آپ کو بتایا ڈفرینس آ گیا ہے, ابھی پیریفریز میں ہے لیکن شہر میں کافی حد تک وہ ایسا اب وہ ڈفرینس نہیں رہا. لوگ ایک جیسے ایکول ٹریٹ کر رہے ہیں. تو آہستہ آہستہ ہمارے تھرو اور باقی لوگوں کے تھرو یہ کاؤنسلنگ سے یہ چیزیں انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گی. جیسے جیسے ہم ان کو اسلامی لحاظ سے بھی موٹیویٹ کریں اور ویسے بھی موٹیویٹ کریں تو یہ ہم بہتر کر سکتے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اسپیشلی اگر آپ دیہات کی بات کریں تو اسلام چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم بھی ہے کہ غریبوں سے شروع ہوا تھا اور غریبوں میں ہی رہے گا جائے گا. تو ہمارے جو دیہات ہیں وہاں پہ اگر ہم کسی بھی اویئرنیس کے پروگرام کو شروع کرنے کے لیے اگر ہمیں اس کی جو رزلٹ چاہیے یا کامیابی چاہیے تو اس میں ہمیں لوگوں کو صرف یہ بتانا ہے کہ دیکھیں جو ہمارا مذہب ہے نا وہ اس طرح سے کہتا ہے اور اسلام کی بات سنتے بھی ہیں لوگ. بہت بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے جب آپ اس کو کوئی بھی بات اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جسٹیفائی کرتی ہیں آپ ان کی مت ریزالو ہوتی ہے. کافی متس آپ جب اسلامک پوائنٹ آف ویو کے جا کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ریزالو ہو جاتی ہیں. بہت زیادہ متس ریزالو ہوتی ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ڈاکٹر ادریس. تو ہمیں کرنا بھی ایسے ہی چاہیے اپنی بات کو منوانے کے لیے ان کے لیول پر جا کے ان کے نالج کے مطابق جا کے اس وقت جب تک ہم درست نہیں کریں گے تو وہ نہیں کریں گے. اور ایسا میں یہ کہتا ہوں کہ میری نظر سے آج تک سائنس کی کوئی ایسی تھیوری نہیں گزری جو 20 یا 50 سال سے زیادہ جس کی لائف ہو. آپ کو پتا ہے سائنس کی تھیوریز بہت ساری ہیں اور ایون اسپیشلی میڈیسن میں دیکھیں تو 5-7 سال کے بعد اس میڈیسن کو کہا جاتا ہے اس کی جگہ پہ نئی میڈیسن آ گئی ہے, اس کی لائف ختم ہو گئی ہے. اگر کسی تھیوری کی لائف 30 ایئر سے زیادہ ہے تو وہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ وہ اسلام کے اصولوں کے اگینسٹ ہو. وہ یقیناً اسلام کے اسی سر چشمے سے پھوٹتی ہوئی تھیوری ہوگی تبھی وہ سروائیو کر پائے گی, ادروائز نہیں کر سکتی. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم لائف لاؤنج کے ذریعے آپ کے لاؤنج میں بیٹھ کے یہی باتیں ڈسکس کریں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں پراؤڈلی کہیں کہ ہاں ہم مسلمان ہیں اور یہ سارا ہمارا ہی کلچر ہے, یہ ہمارا مذہب ہے. کیونکہ مذہب بھی چونکہ دین کلچر ہی کا نام ہے اور اسی کلچر کو لے کے آگے چلیں گے تو اسی میں ہی ہماری بقا ہے اور اسی میں ہی ہماری کامیابی ہے. اب میں آتا ہوں علامہ ذیشان علی شاہ صاحب کی طرف. ذیشان صاحب یہ فرمائیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی تربیت کی اور ایسی تربیت کی کہ وہ جنت کی تمام خواتین کی سردار بن گئی. بہت سارے واقعات ایسے آتے ہیں کہ سیدہ کائنات حاضر ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تسبیحات فاطمہ کے نام سے, میں چاہوں گا کہ اس پہ بات ہو تاکہ ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ مجھے اگر یہ چیز نہیں ملی تو اس کا کوئی آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں. کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو جنت کی خواتین کی سردار ہیں ان کے ہاتھ کس حالت میں ہے اور جب وہ ریکویسٹ کر رہی ہیں تو ان کو آگے سے جواب کیا مل رہا ہے. سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا آپ کی جو زندگی ہے سر وہ بہت سادی اور بالکل فقیری زندگی آپ نے گزاری. تو اکثر لوگ
यहाँ से धोखा खा जाते हैं आज के इस माशरे में। जी। एक होता है सर भिखारी और एक है फकीर। भिखारी और फकीर में फ़र्क है, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आज हम इसमें फ़र्क जान लें तो हमें भी, बेशक हम भी यही चाहेंगे कि हमारी ज़िंदगी भी वो फ़कीरी वाली ज़िंदगी हो। बेशक। फरमाया कि भिखारी वो होता है जो लोगों के दर्द से ठोकर खाता है, सही। और फ़कीर वो होता है जो दुनिया को जो है वो ठोकर मार देता है। बेशक। तो फातिमा तो ज़हरा, आपकी जो ज़िंदगी है और आपका जो ज़िंदगी का हसूल था वो आपने दुनिया को ठोकर मार दी। उसकी असल वजह क्या थी? रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो आपकी तरबियत की। फरमाया कि जब आप चक्की चलाती थी तब भी आप कुरान पढ़ती थी, जब आप दूध पिलाती थी, आज बच्चों के हवाले से भी अगर ग़िज़ाइयत की बात हो रही है तो उस हवाले से भी मैं एक छोटा सा जो है नुक्ता बयान करने लगा हूँ। तो जब दूध पिलाती थी ये माँ तो तब भी वो कुरान की लोरियां सुनाती थी। फरमाया कि उसके बाद ये माँ जो है सुबह से शाम तक कुरान, और फिर उसके बाद जब रात भी हो जाती थी यही माँ जो है रात को उठकर अपने मौला के साथ कुरान सुनाती थी। और फरमाया कि फिर मौला से बातें करती। यही फातिमा कहती हैं कि या अल्लाह, तेरी बंदी फातिमा, उसका एक सजदा पूरा नहीं होता, ये तेरी रात गुजर जाती है। और फिर ये फातिमा कि आपकी तरबियत इस अंदाज से हुई, और फिर आपने आगे जो तरबियत इमाम अली मुकाम की, और फिर देखें इमाम अली मुकाम जब छोटे थे, इमाम हसन जब छोटे थे। क्या साहब इस पे पूरी बात करेंगे अगले सेगमेंट में इंशाल्लाह। मेरे पास अभी ब्रेक का टाइम हो रहा है, हम एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद इस बात को यहीं से आगे लेके चलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आपके अपने लाइफ लाउंज, आपके घर के लाउंज में हम बैठे बहुत सारी बातें कर रहे हैं। मेरे मेहमान जनाब डॉक्टर मुत्तलिब म्यू और जनाब सैयद ज़ीशान अली शाह साहब। हम सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बात कर रहे हैं, हम बच्चों की ग़िज़ाइयत के मुताल्लिक़ बातें कर रहे हैं। लेकिन वो जो बात दरमियान में रह गई थी, आप कहेंगे कि फिक्र से रह जा रहे हैं कि तिल क्या होते हैं, ये ख़तरनाक हैं भी नहीं, ABCD क्या है, ये सारी बातें कहाँ गई। तो पहले हम वो करते हैं और उसके बाद फिर बात को जहाँ से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ था वहीं से शुरू करेंगे। तो नाज़रीन, तिल हर किसी को पता है, शायरों ने जितनी इस पे बातें की हैं, शायद ही किसी और चीज़ पे बातें की हों। हम शायरी को एक साइड पर रखते हुए उस पर फिर कभी बात करेंगे। आज ये बात करते हैं कि तिल या मोल्स होते क्या हैं, स्किन में इनका क्या ताल्लुक है। हमारे इस एरिया में इतने डेंजरस नहीं होते, लेकिन बहुत सारे एरियाज़ जहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं या कैंसर्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं। तिल से या मोल से हर कोई वाकिफ़ है, ये कलर्ड एक लियन होता है और जगह जगह पे और किसी भी जगह पे हो सकते हैं, सर से लेके पाँव तक, इवन आँख के अंदर भी होते हैं। तो ये तिल एट दी एज ऑफ 40-50 तक, 40 से 50 तक हर अगर एक बंदे में होते हैं तो वो नॉर्मल होते हैं। अब ये है कि आम तौर पे ये कैंसर नहीं काज करते। जो सबसे बड़ा मिथ होता है कि जी तिल निकल आया तो ये कैंसर होगा, हो सकता है लेकिन बहुत रेयर चांसेस है। इसके लिए आपको करना क्या है कि जो तिल हैं इनको अगर हैं तो किस तरह से इनको मैनेज करना है और देखना क्या है। तो वो अब ABCD, मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि अगर तिल हैं तो हम आपको KG में लेके जाएंगे पहली क्लास में, कि आपने ABCD और E देखना है। A स्टैंड्स फॉर एसिमेट्रिकल। अगर जो तिल है वो एसिमेट्रिकल मीन इर्रेगुलर है, वो बिल्कुल सिमेट्री नहीं है, स्मूथ नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो कैंसर नहीं हो सकता है। इसलिए आपने इस सिचुएशन में, ये जो मैं आपको ABCD बता रहा हूँ, ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अंदाज़ा हो कि अगर ऐसा है तो इसको जाके डॉक्टर को दिखाना है। अगर वो एसिमेट्रिकल है, B इज़ फॉर बॉर्डर्स। अगर उसके बॉर्डर्स जो हैं वो स्मूथ हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इर्रेगुलर बॉर्डर्स हैं और बॉर्डर से छोटी छोटी शुआएं टाइप निकल रही हैं तो भी ये वारंट करता है कि आपने डॉक्टर को दिखाना है। उसके बाद हमारा आता है C स्टैंड्स फॉर कलर। अगर तिल आपका एक ही कलर का है, ब्लैक है, ब्राउन है और पिंक है या किसी भी एक कलर का है, तो उसके चांसेस कम होते हैं कि वो कैंसर हो सकता है। लेकिन अगर उसमें डिफरेंट कलर्स हैं, कहीं से एक ही जगह का तिल जो है वो कहीं पे
لائٹ ہے, براؤن ٹائپ کہہ لیں, یا کہیں پہ اس کا بلیک ہے ایک ہی جگہ پہ, تو وہ یہ کہتا ہے کہ اب آپ نے ڈاکٹر کو دکھانا ہے. ہم نے اے بی اور سی دیکھ لیا, نیکسٹ ہے ڈی. ڈی اسٹینڈس فار ڈایامیٹر, کہ وہ کتنا بڑا ہے. اگر 6 ملی میٹر تک کا ہے تو وہ نارملی روٹین کا نان کنسیریس ہی ہے. اگر اس سے بڑا ہو جاتا ہے تو بھی یہ وارنٹ کرتا ہے کہ ڈاکٹر کو دکھایا جائے اور اس کو فالو کیا جائے. ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ بڑا ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کینسر ہی ہوگا, نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر دیکھے گا اور اس کو آپ بھی فالو کریں گے, ڈاکٹر بھی کرے گا, پھر جا کے دیکھا جائے گا کہ ایسا ہے یا نہیں ہے. اور ای, ڈی کے بعد آتا ہے ای. ای فار ایوالونگ. ایوالو مین کہ وہ مختلف سٹیجز میں جا رہا ہے, سٹیبل نہیں ہے, بڑا ہو رہا ہے یا اس کا کلر چینج ہو رہا ہے یا وہ پھیل رہا ہے, یا اس پہ بعض اوقات جب آپ نے ریموو کروایا تو پھر سے آ جاتا ہے. تو اس سچویشن میں یہ ہے کہ آپ نے ڈاکٹر کو دکھانا ہے. اس کی ڈائگنوزس سمپل ہے, بڑے آسانی سے آپ پیشنٹ گھر پہ بھی ڈائگنوز کر لیتا ہے کہ یہ تل ہے یا مول ہے. اب اس میں جو ٹیسٹ ہیں کہ اس کو ڈیسائیڈ کیسے کرنا ہے کہ یہ خطرناک ہے یا نہیں, جو ہم نے کہا کہ یہ خطرناک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, تو یہ خطرناک اسی صورت میں ہوگا جب آپ نے اے بی سی ڈی کو دیکھ لیا, کیونکہ یہ آپ کا اپنا باڈی ہے. آپ اس تل کو ہو سکتا ہے 20 سال سے جانتے ہوں, تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ اے بی سی ڈی میں کہاں پہ فالو کر رہا ہے. ڈاکٹرز عام طور پہ ہم لوگ اس کی بایوپسی کرتے ہیں, بایوپسی کر کے لیب میں بھیجتے ہیں, وہاں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بینائن ہے یا کینسر والا ہے یا نارمل ہے. نارمل ہے تو چھوڑ دیں. اب یہ ہے کہ ان کا علاج, نارملی ان کے علاج کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک تو یہی دیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ یہ میلانوما یا کینسر تو نہیں ہے, اس کے لیے وہ بایوپسی کرتے ہیں یا پورا نکال کے ہم اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہے کیسا. دوسرا یہ کاسمیٹک ریزنز پہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ دل پسند نہیں ہے کہ فلاں جگہ پہ ہے, فیس پہ ہے یا فلاں پہ ہے, تو اس کو نکالنا ہے, وہ نکالا جا سکتا ہے. کاسمیٹک ریزنز ہیں, اور یہی اس میں دو جو ہے نا نارملی ہوتا ہے. ایک چیز اس میں جو ابھی لیٹلی آئی ہے وہ مول میپنگ اس کو کہتے ہیں. ہم وہ کمپیوٹر کے ذریعے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ مول ہے کہاں پہ ہیں, کتنے ہیں, ان کو کمپیوٹر میں ڈال دیتے ہیں, پھر وہ پیریڈز کے حساب سے 3 4 6 سال میں جو ہے نا وہ اس کو دیکھتے رہتے ہیں. اگر وہ اے بی سی ڈی میں کہیں آتا ہے تو پھر اس کو ہم ریموو کرتے ہیں. ایک چیز میں لاسٹ اس میں بتاؤں گا, پھر میں ڈاکٹر مطلب کی طرف آؤں گا, کہ اس میں ہم اگلی ڈکلنگ سائن کہتے ہیں. میں آج ساری باتیں جو ہے نا وہ KG 1 2 اور 3 کی, KG 1 اور 2 کی باتیں کروں گا. وہ اگلی ڈکلنگ سائن ہوتا ہے کہ اب ایک بندہ جس کے 40-50 مول ہیں, تو وہ جب دیکھتا ہے نا مرر میں اپنے آپ کو, تو ان میں سے ایک ایسا ہوتا ہے, جیسے 10 ڈکس جا رہی ہیں, بطخ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, سارے جو ہیں وہ یلو ہیں, ایک بلیک, آپ کو وہ اسی وقت پکڑا جاتا ہے کہ یہ والا جو ہے نا یہ سم تھنگ ڈفرینٹ ہے. تو اگر آپ کو وہ مول جب آپ دیکھ رہے ہیں تو ایک آپ کو پرومیننٹ نظر آتا ہے یا آپ کی اٹریکشن کو وہ ایک جگہ پہ فوکس کرتا ہے, تو اس صورت میں بہتر ہے کہ ایز ارلی ایز پاسبل آپ ڈاکٹر کو دکھائیں تاکہ وہ آپ کے مول کو دیکھ سکے اور میپ کر سکے. کیونکہ اگر یہ کینسریس ہو جائے تو پھر اس کو ٹریٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. اگر ارلی سٹیجز میں ہم ٹریٹ کر لیں تو وہ اتنا ہی چھوٹا حصہ ایکسرسائز کرنا آسان رہتا ہے. جیسا میں نے کافی ٹائم لے لیا ہے, اب میں آپ کی طرف آتا ہوں. مجھے لگتا ہے آپ بور ہو رہے ہوں گے, کیونکہ بچوں میں عام طور پہ تل نہیں ہوتے, اور 5-6 سال تک تو وہ کسی صورت بھی ڈینجرس نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تو بچوں میں غذائی پرابلمز ہوتی ہیں. جی آئیے ذرا ان پہ بات کرتے ہیں کہ متھس کیا ہیں. ہاں جی ڈاکٹر ادریس, ہم نے غذا کے بارے میں کافی باتیں میں نے تقریباً کمپلیٹ کر لی. ضروری جو باتیں تھیں وہ میں نے بتائیں. اب ہمارے سوسائٹی میں کچھ متھس ہیں جو لے کے اسٹارٹ سے ہی چلتے ہیں, جو کچھ ماں کے حوالے سے مس ہوتے ہیں, کچھ بچے کے حوالے سے مس ہوتے ہیں. متھس یہ ہیں کہ ماں کو یہ خوراک نہیں دینی, بچہ بیمار ہو جائے گا. ماں کپڑے نہیں دھوئے گی, بچہ بیمار. ماں کھٹا نہیں کھائے گی, ماں میٹھا نہیں کھائے گی تو بچہ بیمار ہو جائے گا. تو یہ میں متھ دور کرنا چاہتا ہوں کہ ماں جتنی ورائٹی کی فوڈ کھائے گی بچہ اتنا صحت مند ہوگا, اتنا ٹیسٹ ڈیولپ ہوگا. تو ماں کو فوڈ الرجی بھی اتنی کم ہوگی, اتنی ہی کم ہوگی. جتنا بھی ہم ارلی اس کو انٹروڈیوس کرائیں گے ماں کے فیڈ کے ساتھ, تو بہت کم چانس ہے اس کے ساتھ فوڈ الرجی ہو, ڈائریا ہو. یہ ساری چیزیں بہت کم ہے. اور ماں کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ کلچرل فوڈ کہتے ہیں. آپ کے گھر میں جو بھی خوراک ہے وہ دی جائے, اور ایکسٹرا کچھ ڈائٹ ہائیڈریشن اچھی رکھی جائے. تو ماں کا دودھ. دوسرا, ماں کا دودھ سے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مدر کی اکثر کمپلین ہوتی ہے میرا بچہ کا پیٹ نہیں بھر رہا, تو میں اس لیے دوسرا گائے کا دودھ اور باقی دودھ یہ اس لیے ہم دیے جاتے ہیں. تو یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ بچے کا پیٹ بھر رہا ہے یا نہیں,
یہ اکثر ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے، کیونکہ بچے کا اگر ویٹ گین صحیح پراپر ٹائم کے مطابق ہو رہا ہے تو وہ اپنی غذائی ضرورت پوری کر رہا ہے. اس لیے ماں کا بچے کا رونا فیڈ کے لیے ایک نیچرل فینومنا ہے. جب بھی بچہ روتا ہے تو ماں کا دودھ انکریز ہوتا ہے. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریفلیکس ہے کہ بیبی کی کرائی سے ماں کے برین کی سٹیمولیشن ہوتی ہے اور وہاں سے لیٹ ڈاؤن ریفلیکس ہوتا ہے جو کہ فیڈ پروڈیوس کرتے ہیں. تو لاسٹ ٹائم بھی ہم نے بات کی تھی کہ رونا مطلب یہ نہیں ہے کہ رونے پہ ہی خوراک دی جائے، اس کو دودھ پہلے بھی دیا جائے. اور رونے کی جو ہمارا ایک یہ بھی میتھ ہے نا کہ بچہ رو رہا ہے اس کو بھوک لگ رہی ہے، بھوک لگی ہے، یہ نہیں ہے، اور بھی بہت سارے ریزنز ہیں. بالکل بالکل. اور دوسری میتھ یہ کی جاتی ہے کہ ماں کے دودھ سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں درد ہے. وہ کچھ حد تک ایک کولک پین ماں کے دودھ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، لیکن اس کا بھی طریقہ کار ہے کہ آپ بچے کو دودھ پلانے سے پہلے ماں اپنے کندھے سے لگائے، 10 منٹ لگا کے رکھے. اس کی جو کولک پین ہے وہ کافی حد تک ریلیو ہو جائے گی اور بچہ ماں کا دودھ بھی انکریز ہوگا اور فیڈ بھی آسانی سے لے لے گا. ڈاکٹر صاحب ایک بات اور ہم پچھلی دفعہ بھی بھول گئے تھے، وہ بعد میں میرے ذہن میں آتی رہی تھی، آج بھی ابھی ذہن میں آئی ہے کہ برپنگ ایک فینامنا ہوتا ہے، اس پہ بھی بات کرنی چاہیے کیونکہ اس سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. جی اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ برپنگ کتنی ضروری ہے. برپنگ بہت مطلب جیسے میں بتا رہا ہوں کہ مدر فیڈ کے ساتھ یہ سب کچھ ٹیکنیک، یہ سارا کچھ بہت ضروری ہے، اتنا ہی ضروری ہے. یہ ساری باتیں مل کے ماں کا دودھ بچے کے لیے پورا کرتی ہیں. انہی سب ٹیکنیک کو لے کے ایک ماں اپنے بچے کے لیے دودھ ہر قسم ہر ضرورت کو پورا کر سکتی ہے. یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ماں کا دودھ پورا نہیں ہوگا. کوئی بھی ماں یہ نہ سوچے کہ اس کا ماں کا بچے کا پیٹ نہیں بھر رہا. ہاں جی، وہ پیرنٹس کہتے ہیں نا کہ جب بچے کو دودھ پلاتے ہیں تو وہ وومٹ کر دیتا ہے، اوور فیڈ ہو جاتا ہے. جی اس میں سر ماں کے لیے ہدایت ہے کہ بچے کا اسٹامک نا ابھی بن رہا ہوتا ہے، اس کا اسٹامک کا ویلو ہوتا ہے ایک نا جو فیڈ کو ریگرجیٹیشن سے روکتا ہے. کچھ بچوں میں وہ مسل ویک ہوتے ہیں انیشیلی، تو یہ ہو سکتا ہے کہ ریگرج فنومنا ہو سکتا ہے جو کہ وقت کے ساتھ 2.5 سے 3 ماہ 4 ماہ کی عمر پر جب اس کا ویلو کمپلیٹلی بن جاتا ہے، فنکشنل ہو جاتا ہے، تو وہ ختم ہو جاتا ہے. وہ ایک نارمل بات ہے، کسی بچے میں ہو سکتی ہے کسی میں. ماں کے دودھ کے ساتھ ایسوسیٹڈ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا ایک طریقہ ہے کہ وہ جہاں پر ماں 15 منٹ دودھ پلا رہی ہے وہاں 10 منٹ پلائے، جہاں 3 گھنٹے بعد پلا رہی ہے وہاں 2 گھنٹے بعد پلائے، تو کم دودھ جائے گا، وہ فینومنا کم ہو سکتا ہے کافی. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، ابھی شاہ صاحب کی طرف آتے ہیں اور شاہ صاحب فرمائیے گا کہ سیدہ کائنات کی تربیت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے فرمائی. دونوں بہت بڑی ہستیاں ہیں. اب سیدہ کائنات نے اپنے بچوں کی جو تربیت کی ہے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں تاکہ ہم جب باپ اور بیٹی کی ہم نے بات کی ہے تو وہاں پہ ہم ماں اور بچوں کی بھی بات کر لیں. جی سر، مطلب اگر ہم اس گھرانے کی بات کریں تو اس گھرانے کی جو طہارت ہے وہ بھی قرآن سے ثابت ہے. بے شک. سخاوت ہے وہ بھی قرآن سے ثابت ہے. مودت ہے وہ بھی قرآن سے ثابت ہے. عظمت بھی قرآن سے ثابت ہے. بے شک. تو اللہ رب العزت نے انہیں جو مقام مرتبہ عطا کیا، فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، انہیں پاک فرما دے. اور یہ طہارت جو ہے اللہ رب العزت نے انہیں پاک بھی فرما دیا. اور سخاوت اس گھر سے جو ہے ویسے ہی بڑی مشہور ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اب جب بات ہو رہی تھی تو میں اس طرف بھی آؤں کہ حسنین کریمین جو ہیں وہ بیمار ہوئے تو سیدہ نے منت مانگی کہ مولا میں روزے رکھوں گی، اگر یہ ٹھیک ہو گئے تو میں روزے. تو فرمایا کہ روزے رکھے. اب پہلے دن جب روزہ رکھا، صبح سحری کی، اور جب شام کے وقت افطاری پر بیٹھے تو ایک مسکین آیا. قرآن کہتا ہے ایک مسکین آیا، تو اس نے آ کر صدا بلند کی کہ یہ آل رسول کا در ہے، ان کا گھر ہے، یہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا، میری مراد کو پورا کیا جائے. تو فرمایا کہ آپ نے ساری چیزیں جو تھی، سخاوت بھی 2 قسم کی ہے. ایک وہ ہے کہ ضرورت کا رکھ لیا جائے اور جو باقی ہے وہ دے دیا جائے، اور ایک ہے جو مکمل جو ہے بالکل عطا، یہ آل رسول کا ہی ہے، انہوں نے جو ہے مکمل عطا کیا. تو فرمایا کہ اس وقت جو افطاری کا سامان تھا سارے کا سارا اسے دے دیا. دوسرا دن ہوا تو یتیم آیا، تو تیسرا دن ہوا اسیر آیا، تو انہوں نے مکمل جو ہے انہیں دے دیا. تو آپ نے ایک بات محسوس کی
امام فرماتے ہیں آپ نے ایک بات محسوس کی، وہ کیا تھی کہ یہ ایک ہی شخص ہے، یہ جو آنے والا شخص ہے یہ ایک ہی ہے. تو فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ نے کیا دیکھا کہ مولا علی کائنات اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا چہرہ زرد ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کھانا نہیں کھاتے. آپ نے فرمایا کہ سارا واقعہ بیان کیا کہ 3 دن سے ہم نے اس طرح روزے رکھے اور 3 دن سے ایک ہی شخص جو ہے وہ آ رہا ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے وہ کون ہے؟ فرمایا کہ نہیں حضور آپ بتا دیجئے. فرمایا کہ وہ جبریل امین تھے، وہ جبریل تھے. فرمایا کہ آپ نے جو ہے انہیں جو سخا دی، اور پھر آپ نے آیت پر غور کیا ہو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ. فرمایا کہ جو کھانا کھلایا ہے نا یہ محبت ہے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے. اللہ نے بھی بتا دیا کہ اس میں دکھلاوا نہیں تھا، اور یہ سامنے تھا کہ بچوں کی تربیت. اور آپ اس بات پر غور کریں، جب آپ نے اپنے حصے کا کھانا دیا اس وقت امام علی مقام، امام حسین نے، امام حسن نے بھی اپنے حصے کا کھانا اس فقیر کو دے دیا. بیمار تھے اور وہ بیمار تھے، یہ دیکھا جائے کہ بیمار تھے. اور بیماری کی حالت میں جب بندہ بیماری سے صحت یاب ہوتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے امیونٹی کو بڑھانے کے لیے، اپنی طاقت کو، کمزوری کو ختم کرنے کے لیے، طاقت لینے کے لیے کھانا کھایا جائے. لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ گرانہ ہے کریموں کا. تو وہ اتنے کریم کہ انہوں نے اس وقت بھی کیا. تو پھر اللہ رب العزت نے بھی تو ان کے ساتھ دیکھے نا کہ قرآن پاک میں ان کا ذکر کس طرح سے کیا ہے. اور ہم بات کر رہے تھے کہ اس ماں نے جو ہے وہ قرآن، ایک بات نقطہ ذہن میں آیا کہ دودھ پلایا تو قرآن، جب تربیت کی تب قرآن، جب پیٹ میں تب قرآن. تو میں نے اس بات پر پھر یہ فیصلہ کیا ہے کہ چھوٹے ہوتے ہی بچپن میں بھی امام علی مقام آپ نے یہ فرما دیا ہوگا کہ ماں تو نے مجھے قرآن سنایا، میں بھی نیزے پر چڑھ کر ویسا قرآن سناؤں گا کبھی کوئی سنا ہی نہیں سکتا. بے شک. اور ایک اور بات ہے اس میں کہ آپ نے قرآن کیوں سنایا کہ جس سینے پر قرآن نازل ہوا آپ اس سینے پر کھیلا کرتے تھے. اور اگر اس کو میں چونکہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایسے واقعات کو صرف واقعات کی حد تک ہی کرتے ہیں، تو اس کو میں اس طرح سے بھی کہتا ہوں کہ آج بھی اگر ہمیں ایسے ہی نوجوان اور بچے چاہیے نا، تو ماؤں کے لیے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو اس کو دودھ پلاتے ہوئے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں. جب آپ کوکنگ کر رہی ہیں، گھر میں کھانا بنا رہی ہیں، تو وہ اس وقت بھی درود شریف کی کثرت رکھیں، صاف رہیں، وضو کر کے رکھیں. جب آپ وضو والا کھانا بچوں کو کھلائیں گے، درود السلام والا کھانا پڑھ کے جو ہے بچوں کو کھلائیں گے، تو یقیناً اللہ کی رحمت جو ہے بے پایا ہے. اللہ اتنا فضل کرے گا کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا ہے، میں آپ سے لاسٹ کومنٹس لینا چاہوں گا. اسی بات کو آپ کو تھوڑا آگے لے کے چلتا ہوں کہ طہارت، بچے کی صفائی کے معاملے. بالکل. جو آج کل کے کامن سیزن چل رہا ہے، موسم سردی کا چل رہا ہے، جس میں بچے کی صفائی کو بہت اگنور کیا جاتا ہے. تو مائیں یہ سمجھتی ہیں کہ بچے کی صفائی نہ رکھنے سے یہ بچہ نہلانے سے یا کوئی بھی باہر نکالنے سے کپڑوں سے بیمار ہو جائے گا. حالانکہ یہ بات بہت غلط ہے. ہمارا اسلام، ہمارے قرآن یہ سب کہتا ہے کہ بچہ صفائی نصف ایمان ہے. بچے کی صفائی بھی اتنی ہی ضروری ہے یہ جتنی ہم اپنی خود کی صفائی رکھتے ہیں. ہم چھوٹے بچوں کو یہ نہ سمجھے کہ اس کو نہلانے سے کوئی بھی ماں کہ وہ بیمار ہوگا. کبھی بھی نہلانے سے بیمار نہیں ہوگا، صفائی سے بیمار نہیں ہوگا. جب بھی بیمار ہوگا جراثیموں سے بیمار ہوگا. بے شک. جب 10 دن ایک ہی کپڑوں میں بچہ اسی کپڑوں میں پیشاب خانہ ادھر ہی کھائے گا، ادھر ہی الٹی کرے گا، سب کچھ نکالے گا، تو وہ بہت زیادہ جراثیم والی چیز ہو جاتی ہے. وہ چیز اس کو بیمار کرتی ہے، اور جب 10 دن بعد آپ کپڑوں سے باہر نکالتے ہیں تو بچہ بیمار ہوتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ڈاکٹر محمد مطلب میو جو کہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، اور علامہ سید ذیشان علی شاہ گیلانی جو اسلامک اسکالر ہیں. میں آپ دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، میں آج پھر مجبور ہو گیا ہوں کہ وہی بات جو میں نے پچھلے پروگرام میں اختتام پہ کہی تھی، آج کا اختتامیہ بھی وہی ہے کہ الطہور شطر الایمان، ایمان کا حصہ ہے صفائی. خیال رکھیں اپنے جسم کی صفائی کا، اپنے خیالات کی صفائی کا، اپنے معاشرے کی صفائی کا، اپنے گھر کا، گلی محلے کا، اور سب سے بڑھ کے اپنے پورے ملک کی صفائی کا. اپنی صفائی کی طرف دھیان دیجیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر ادریس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.